अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़र। आज के इस प्रोग्राम में हम कौमी और बैनुल-अक़वामी हालात पर नज़र डालेंगे। जो अहम ख़बरें बनी उस पर हमारी नज़र होगी। हम तेलंगाना की बात करेंगे, जहां बीसी तबके के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात का मामला जिस तरह से असम्बली में इस बिल को मंजूर किया गया था, बहरहाल अब इसको गवर्नर से भी मंजूरी मिल चुकी है 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। इस पर हम बात करेंगे। और मुल्क में यानी मुसलसल तौर पर जिस तरह से कांग्रेस की जानिब से, राहुल गांधी की जानिब से वोट चोरी का इल्ज़ाम भाजपा पर और फिर इलेक्शन कमीशन पर जो लगाया गया, और अब भी वो सिलसिला जारी है। ये कहा गया है कि एक बड़ा और धमाका होगा, सबूत ऐसे पेश किए जाएंगे। मुल्क भर में वोट चोर गद्दी छोड़, यानी इस तरह का नारा जो है देते हुए कहा जा रहा है कि धमाका खैस एक सबूत पेश किया जाएगा। मजीद किस तरह का यह धमाका होगा और क्या वजह है कि जब इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो भाजपा की जानिब से या फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनता ज़रूर ये चाहेगी कि अगर इस तरह के सख्त तरीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं तो आप सख्त तरीन कार्रवाई कर दीजिए। इस वजह से कि कोई एक मामूली बात नहीं है, आम मामला नहीं है, ये तो सारी जमहूरियत को चैलेंज करने वाली बात है। तो हम जो है आज ज़रूर इस हवाले से सवालात अपने मौजूद मेहमान से करेंगे कि ये किस तरह का इल्ज़ाम या फिर दावा या फिर इंकशाफ, क्या है मामला ये। लेकिन ये जमहूरियत के हवाले से बात उठ रही है, यानी हमारी जमहूरियत को चैलेंज है। तो इस पर हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा और मरकज़ी सरकार खामोश क्यों है। और फिर इसके साथ साथ हम रुख करेंगे कश्मीर का, जहां पर तनाज़ों पर तनाज़े एक के बाद एक ये सिलसिला चल रहा है। बहरहाल कितनों की बात करें, हर चंद दिनों में एक कोई ना कोई मामला आ रहा है। और कश्मीरियों का ये कहना है कि हमको ज़ख्म पहुंचाया जा रहा है, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है, हमारे कभी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है, कभी हम पर PSA आयद किया जा रहा है, कभी यहाँ की जमहूरियत को जिस तरह से बहाल होना चाहिए उस पर कदगन लगाई जा रही है, कभी अब हमको मुसलसल रियासती दर्जे की बहाली का वो तो जद्दोजहद लगी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ दरमियान में जो जो चीज़ें यानी लवाजमात बन रहे हैं उस पर भी बड़े शदीद रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के लीडर साबिक़ वज़ीर संजय सिंह जो कश्मीर का दौरा करते हैं, जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर पहुँचते हैं। मामला ये था कि जो MLA आम आदमी पार्टी के और फिर जम्मू कश्मीर यूनिट के जो सरबराह हैं, मेरी मुराद है मेराज मलिक से, जिन पर PSA आयद करते हुए इनको जेल में डाल दिया गया। महज मामला क्या था वो आप सबके सामने है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जाकर वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी दी गई इनके बकौल, और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया श्रीनगर के गेस्ट हाउस में। यहाँ तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गेट पर आ पहुँचे ताकि उनसे मुलाकात करें, तो वो उनसे मुलाकात तक करने की इजाज़त नहीं दी गई। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि वाकई क्या मामला है, जिस पर बहुत सारे रिएक्शंस भी आए हैं। और फिर रुख करेंगे नेपाल का, और नेपाल में बदतरीन सूरत हाल बनी अब जो पाउस हमको नज़र आ रहा है, यानी रेजिम चेंज के हवाले से, यानी एक इस्तिराब आमेज खामोशी नज़र आ रही है। लेकिन लूट मार कर दी गई, आग जनी कर दी गई, वज़ीर आज़म को जो है ओहदा छोड़ना पड़ा, दीगर वज़रा को जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, मॉब लिंचिंग की गई, यहाँ तक कि साबिक़ वज़ीर आला की अहलिया को एक कमरे में बंद करके आग लगा दी गई। ऐसे मनाजिर वही हम देखते हैं, सिमिलैरिटी हमको नज़र आती है दीगर ममालिक में, जहाँ जहाँ कियोस हुआ, शोरिशें हुई, वही अंदाज हमको यहाँ पर भी नज़र आया। उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या पस मंजरात हैं, वाकई छोटा मोटा मामला या फिर करप्शन की वजह से, क्योंकि करप्शन के हवाले से तो बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक जिनके तरफ कोई पलट कर भी नहीं देखता, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं गुरबत के मामले। लेकिन यहाँ जहाँ जहाँ करप्शन के हवाले से बात होती है तो इस तरह से अचानक से जो कियोस होते हैं, क्या मामलात हैं, इस पर नज़र होगी। गाज़ा के हवाले से बात करेंगे कि पिछले 36 घंटों के दौरान करीब 100 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और बदतरीन नस्ल कुशी जारी है इजराइल की जानिब से। और फिर साथ ही साथ यमन पर भी हमला हुआ जिसमें 35 यमनी शहीद हुए हैं। और अब तो इजराइल बबांगे दोहल सभी को डरा रहा है खुले तौर पर, जिस तरह से दोहा में हमला किया गया, और उस हमले के बाद अब और अगरचे इतवार को अब अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के इजलास हैं, बहरहाल उसमें कितना दमखम होगा ये वक्त ही बताएगा।
لیکن اسرائیل نے وارننگ جاری کر دی ہے کہ جہاں جہاں بھی اگر حماس کے لوگ ہیں تو ہم اس ملک میں اس مقام پر حملہ کریں گے. ہو گئی بات گریٹر اسرائیل کی. اس حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ منظر ماحول کس طرح کا بنا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم حیدرآباد کا رخ کریں گے جہاں پر 13 اور 14 کو جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان پیمانے پر منایا جا رہا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی سیاسی تجزیہ کار ایم اے ماجد صاحب. میں ماجد صاحب کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں. ماجد صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ. ناظرین ہم ماجد صاحب سے بات چیت کا آغاز کریں گے لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو حیدرآباد میں ایک عظیم الشان جلسہ جشن دارالسلام میں منایا جائے گا. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ 13 ستمبر اور اتوار 14 ستمبر کو دارالسلام میں منایا جائے گا. صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی اس 2 روزہ جشن کے نگران ہوں گے. مجلس کے معتمد عمومی و سابق رکن اسمبلی و معتمد جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم استقبالیہ کمیٹی سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں ولادت باسعادت کے موقع پر یہ جشن منفرد و مختلف ہوگا. ہفتے کو اور اتوار کو جلسے کا آغاز جو ہے بعد نماز عشاء ہوگا. کل ہند نعتیہ مشاعرہ بھی منعقد ہوگا اور جلسہ رحمت للعالمین بھی منعقد ہوگا. جلسہ رحمت للعالمین کے مہمان خصوصی بیرونی مقرر مولانا محمد ہاشم اشرف کانپور سے تشریف لائیں گے. دیگر مقررین میں قائد مجلس مخننہ پارٹی اکبر الدین اویسی اور اس کے علاوہ امیر جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد دیگر علماء مشائخ اس جلسے کو مخاطب کریں گے. اور جو نعتیہ جلسہ ہوگا اس میں مایا ناز اور ممتاز نعت گو شعراء وہ شرکت کریں گے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام عظیم الشان پیمانے پر بصد عقیدت احترام جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہا ہے. 13 تاریخ کو جلسہ رہے گا اور 14 تاریخ کو نعتیہ مشاعرہ رہے گا. ان دونوں اجتماعات کی نگرانی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کریں گے. جلسے مقدس کو مولانا ملا شبیر بھائی بھوپالی والا، مولانا انوار احمد صاحب مفتی، مسعود حسین مجتہدی صاحب، مولانا نثار حسین حیدر آغا صاحب، مولانا قاری احسن بن محمد اموی خطیب مسجد باغیامہ، مولانا ظہیر الدین علی صوفی قادری صاحب، مولانا مفتی خلیل احمد صاحب شیخ الجامع جامع نظامیہ، حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی کے علاوہ صدر محترم کا خصوصی تفصیلی خطاب ہوگا. ہمارے مہمان مقرر ہے مولانا محمد ہاشم اشرف صاحب، وہ صدر محترم کے خطاب سے پہلے مخاطب کریں گے. کانپور سے تشریف لا رہے ہیں اور بہترین مقرر ہے. اور اس کے بعد آخری خطاب صدر محترم نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب کا ہوگا. محبان مجلس عظیم عامیت المسلمین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کثیر تعداد میں اس دونوں اجتماعات میں شرکت کر کے استفادہ کریں، ثواب دارین حاصل کریں اور جلسے کی کامیابی کا حصہ بنے. مجلس کے والنٹیئرز مردان میں زنان میں کام کرتے رہیں گے. زائرین جو آتے ہیں ان کی رہنمائی کریں گے. پورے انتظامات معقول کیے گئے. وسیع پیمانے پر عامیت المسلمین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کرتا ہوں. شکریہ. تو ناظرین آغاز کریں گے حیدرآباد ہی سے. ماجد صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ جو تیاریاں اور ہم دیکھیں کہ دارالسلام میں جو یہ جلسہ سالانہ ہوتا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے ضمن میں، تو اس حوالے سے مطلب لوگوں کا بھی ایک انتظار ہوتا ہے ہر برس جس طرح سے کیا جاتا ہے. تو ساری تیاریاں وغیرہ مکمل ہو گئیں. مطلب یہ جس ماحول میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقیناً، اور پھر ساتھ ہی ساتھ 1500 برس مکمل ہو رہے ہیں، تو بہرحال مائی صاحب کس طرح کی تیاری ہے اور کس طرح کا ایک پیغام جائے گا مشائخ علماء جو یہاں مطلب مقامی بھی ہوں گے اور بیرونی بھی ہوں گے، اور پھر اس میں جو ہے نعت خواں حضرات بھی جو ہے شرکت کریں گے. بہت بہت شکریہ.
دیکھیے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسادات کے 1500 سال ہونے جا رہے ہیں. تو ابھی یہ جیسا کہ جو قمری جو مہینہ ہوتا ہے ربیع الاول کی 11 اور 12 تاریخ کو ہر سال ہوتا ہے. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ اس کو ڈیفر کیا گیا، جی تاریخ میں تاخیر کی گئی تھوڑی سی. اس کی بنیادی وجہ دیکھیے شہر کے امن کو یقینی بنانے، نہ صرف حیدرآباد کی بات ہے، میں بامبے بھی دیکھ رہا تھا، بامبے، بنگلور اور دیگر مقامات پر بھی اس طریقے کے جو میلاد سے متعلق جو بھی محافل وغیرہ جو بھی ہوتی، محافل اپنی جگہ تو ہو رہی ہے، لیکن جو عوامی سطح کی جو محافل ہوتی ہیں جیسا کہ جلوس وغیرہ، ریلیاں، اس کو تھوڑا ڈیفر کیا گیا. ابھی دیکھیے بامبے میں بڑا اچھا نکلتا ہے میلاد کا جلوس، بہت زمانے سے نکلتا ہے میلاد کمیٹی کی طرف سے، اور جم خانہ وغیرہ وہاں بھی بہت بڑا نظم ہوتا ہے. وہ انہوں نے 8 تاریخ کو کیا تھا، ہوا بھی اچھا ہوا. یعنی 5 یا 6 کو گنیش کا وغیرہ تیوہار تھا، کافی بڑا ہوتا ہے گنیش بامبے کا. تو اب حیدرآباد کے اندر مجلس اتحاد المسلمین ایک طویل عرصے سے اس کے ذریعے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام کو عام کرنا، لوگوں کو ان کے یعنی اسوائے پہ چلنے کی ہدایت اور ایک اچھے صالح معاشرہ کی تشکیل، یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، عبادتیں آپ کی جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ایک مسلمان کی حیثیت سے صرف مسلمان صرف عبادت یعنی جو 5 پرنسپلس ہیں ایمان کے، جو یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو معاملہ ہے، تو اس سے ہٹ کر بھی ایک مکمل ایک یعنی یہ کہنا چاہیے کہ ریفائنڈ ہیومن بینگ جس کو کیٹیگری میں آتا ہے، وہ بتانا مقصد ہے. تو ایک عرصے سے، اور دیکھیے اس کے کئی مقاصد ہیں. ایک تو یہ جلسے کے ذریعے یعنی عوام کو اس جانب قریب کرنا ہے میلاد کے ذریعے، اور میلاد کے ذریعے جو انتظام کیا جاتا ہے اس سے بچی کچی جو کچھ رقم نکلتی ہے عطیات وغیرہ کے ذریعے، اس کے ذریعے کئی کروڑ روپے کے جو ہے کتابیں وغیرہ اسکول کے جو خاص کر اردو میڈیم کے بچوں کے لیے کیا جاتے ہیں. جی تو یہ سالار ملت عالی جناب سلطان صلاح الدین اویسی کے دور سے ہی یہ کام چلتا آ رہا ہے. انہوں نے ہی شروع کیا ہے کہ بھئی ایک وقت ایسا ہوا کہ کچھ پیسے بچ گئے، کچھ زیادہ ہو گئے انتظامات کے بعد. جی انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ میلاد کا پیسہ ہے، میلاد کے لیے لوگوں نے اپنی جو کمائی، جو اچھی کمائی دی ہے لوگوں کی، اس کا جو ہے استعمال بھی اچھے کام کے لیے ہونا. تو اچھا کام کہا کہ بھئی اردو کے ذریعے جو لوگ سرکاری اسکولس میں، سرکاری کالجز میں جو پڑھتے ہیں، ان کے لیے ان کو مٹیریل سپلائی کرنا ہے، ان کو کتابیں دینا ہے، اور ان کے لیے فیس ادا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کافی کئی کروڑ روپیہ اس پہ ابھی تک خرچ ہوا ہے. اب رہی بات، چونکہ اس وقت حالیہ بارش بھی ہو رہی ہے، تو ایسے میں یہ انتظام کیا گیا ہے کہ یہ پوری طریقے سے واٹر پروف ایک شامیانہ بہت بڑا میدان ہے. دارالسلام کا جو میدان ہے وہ تاریخی میدان ہے. سقوط حیدرآباد سے پہلے بھی وہ کافی مشہور رہا، سقوط حیدرآباد کے بعد بھی جب اس کو پھر سے بازیاب کیا گیا اور اس کا صحیح استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہاں ان کے لیے، اس کے علاوہ اضلاع سے جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا نظم کیا گیا. پھر خواتین کے لیے ہے وہ بھی ایک علیحدہ نظم کیا گیا خواتین کے لیے. جی اور آپ دیکھیے مختلف ہندوستان کے مختلف علاقوں سے جو ہے جو علماء کرام کو اور جو یعنی دانشور صاحبان کو بلانے کا مقصد ان کو ہم راست طور پر سن سکیں. اور آج کل ہم سوشل میڈیا پہ آنے کی وجہ سے کافی جو ہے لوگ برابر، ٹھیک ہے سائبر میڈیا کے ذریعے بھی ہم سن سکتے ہیں، لیکن آپ راست جب جلسے میں جاتا رہے، جا کے جس طریقے سے جو خطاب سنتے ہیں اس کی کیفیت الگ ہی اور اثر یہ الگ ہے، بالکل ڈیجیٹل میڈیا میں سننے کی کیفیت بالکل الگ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. اور ایک بات ہے، یہ 2 روزہ جشن ہوتا ہے. جی ہاں. تو ابھی خیر ان کا یہ منصوبہ ہے، یہ مطلب ارادے ہیں ان کے کہ اس کو سال بھر مختلف عنوانات سے مناتے رہیں. اور ایک جو چیز میں اچھی دیکھ رہا ہوں جی کہ ربیع الاول کے مہینے میں خاص کر بلڈ ڈونیشن کے کئی کیمپ لگائے جاتے ہیں. خاص کر وہ تحلی سیما بل کے جو ایک مرض آتا ہے، ہاں تحلی سیما بل کے مرض آتا ہے، خاص کر ان کو بڑی خون کی ضرورت ہوتی ہے. خون کو ان کو جو ہے بالکل اس کو جو ہے خون منتقل کرنا پڑتا ہے ان کو. جی اس کے لیے پھر دیگر مریضوں کے لیے
تو یہ کام کو آگے بڑھایا جائے. دیکھیے اسلام میں جہاں حقوق اللہ کی بات ہے، حقوق یعنی عبادت کی جو بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. مخلوق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ یعنی جس طریقے سے سلوک کرنا ہے. اور بالکل دارالسلام کے ذریعے مختلف ٹرسٹ ہیں، پھر پارٹی کی طرف سے بھی. دیکھیے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اتراکھنڈ میں بھیانک طریقے سے سیلاب وغیرہ آیا تھا. 4 دھام پوری طریقے سے کئی دن تک بند تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھیے کئی ٹرک ان علاقوں کے لیے یہاں سے حیدرآباد سے روانہ ہو گئے منڈس کی قیادت میں ان کے ریلیف کے لیے. اب دیکھیے پنجاب میں پوری پنجاب ڈوبا ہوا ہے. جی خیر میڈیا میں اتنا کوریج نہیں دیا جا رہا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ مختلف علاقوں سے خاص کر میوات کے مسلمانوں نے اپنی رہی سہی اپنے زیور تک دے دیے ان کے لیے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اب RSS کہاں ہے فلاں ہے. ارے بھائی انہوں اب 75+ ہو رہے ہیں نا. اب آج ہوئی نا تقریب، اور آج اخباروں میں مودی صاحب کے مضامین بھی چھپے ان کے بارے میں، کیونکہ آج ان کی برتھ ڈے تھی. ہاں تو تم بھی کراس کر رہے نا، تم بھی رہو، میں بھی کراس کرنے والا ہوں. ایک ہفتے میں میں بھی کراس کر لوں گا. 17 ستمبر. ہاں دونوں میچ فکسنگ ہے یہ پوری. اور یہ کچھ دیکھیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہتے نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. بنگلہ دیش، اس سے پہلے سری لنکا، اس سے پہلے مالدیپ، اب نیپال، ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی اسی صورتحال ہو، ہندوستان میں بھی اسی صورتحال ہو. چونکہ جس طریقے سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں تو ایک چنگاری کافی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان حالات میں میلاد النبی کے ذریعے ہم کو ایک ایسا پیام نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دیگر ابنائے وطن کو بھی دینے کی ضرورت ہے. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے یعنی کائنات کے لیے رحمت العالمین تھے. بے شک. یعنی سب کے لیے. یہ نہیں کہ بھائی تم مسلمانوں کے ہیں جیسا، نہیں، سب کے لیے ہے وہ، اور امتی میں سبھی آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو وہ پیام دینے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے، مجھے یاد آ رہی ہے بامبے کی عرصے پہلے کی بات ہے جی کہ کچھ لوگوں سے ایسی ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے وہ میلاد کا یعنی دیکھ کر میلاد اتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے پیغمبر سے، تو انہوں نے پیغمبر اسلام کے بارے میں مطالعہ شروع کیا. کرنے کے بعد ایک نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود سے کہا کہ نہیں، میں اس حلقے میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو دیکھیے یہ ایک چیز. اور اسلام دیکھیے آج کہہ رہے ہیں کہ ہندوازم کو خطرہ کہتے ہیں لوگ. اب کئی اینٹی کنورشن لا بنایا جا رہا ہے. اب دیکھیے کل ہی جو ہے راجستھان کی اسمبلی میں منظور ہوا، اس میں تو 20 سال کی قید لگا دی. ٹھیک ہے بھائی، 20 سال کی قید لگائیے، کئی لاکھ روپے کا جرمانہ لگائیے. کیا اس کے باوجود بھی کنورشن کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی مذہب کو روحانی طور پر ایک سہل اور انسان کو آسودگی دینے والا ہونا، یعنی وہ فیل کمفرٹ، یعنی اسپریچولی، جو کہ انسان کو ایک دن پیدا ہونا، ایک دن تو مرنا ہے اس کو. لیکن اس ٹرانزیشنل پیریڈ کے اندر وہ ایک سکون چاہتا ہے. آپ اس پر اتنا بوجھ ڈال دیں گے تو وہ خود سے بیزار ہو جائے گا. اور یہی صورتحال ہو رہی. میں کئی ہمارے ہندو ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں تو بھائی آپ کہاں سے لائیں گے ہم؟ آج ہمارے جو گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے ہیں ناگپور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات ہی کچھ ہے. ان کے گرو گھنٹال ایک دلی میں ہیں، ان کے چیلے. یہ لوگ جس طریقے سے ہندوازم کو پورٹریٹ کر رہے ہیں، یعنی پیش کر رہے ہیں، جی اس سے تو ہندوازم کا خطرہ واقعی خطرہ ہے. ہندوازم خطرے میں ہے. جبکہ مسلمانوں کے دور میں 785 سال کے اندر کبھی ہم نے خطرہ نہیں. اگر وہ اتنا لمبا عرصہ مسلمانوں نے حکومت کی، اگر وہ پوری طریقے سے اگر ہمارے دین کو، ہمارے دھرم کو ختم کرتے تو آج بھی نہیں رہتا تھا. آج انڈونیشیا کے حساب رہتا تھا ہمارا بھی. خیر انڈونیشیا میں ایسا نہیں ہوا، وہاں تو خیر ایک عجیب قسم کا جو ہے انقلاب وہ تاجروں کے ذریعے، عرب تاجروں کے ذریعے جس طریقے سے ہوا، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن انہوں نے ایک کمپیریزن کی، جیسا کہ 99% وہاں مسلمانی ہیں، جبکہ وہاں کی تہذیب پوری بدھ اور ہندو تہذیب ہے. انڈونیشیا کا جو کلچر ہے. جی تو یہ بتانا مقصد ہے کہ میلاد کے ذریعے ہم کو دین کو سہل بتانا ہے. اور دین میں جو ہے قسم کی ہر کوئی اپنے اپنے طور پر جس طریقے سے. اور ایک بات جہاں تک ہے، میں جس کے تو آپ نے کہا ذکر کیا، 2 روزہ جو ہے جشن ہے، اور یقیناً بہت اپیل بھی کی گئی عوام سے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ایک اور چیز میلاد کے حوالے سے، جی اتوار کے دن
14 सितंबर हो रही है, जी तो मिलाद का के लिए एक जुलूस मरकजी की कमेटी तो देखिए ये आपको एक मॉडल होना चाहिए, ऐसा मॉडल जैसा कि बॉम्बे में मिलाद का जुलूस निकलता है, बहुत मॉडल, बहुत, क्योंकि मैं एक बार देख चुका हूँ उसको जाकर, मतलब इत्तेफाक की बात थी, मैं वहीं था उस वक्त, तो मैं देखा रहे बड़ा डिसिप्लिन का मामला है। और यही चीज़ लोगों को तरगीब देती है कि भाई तुम इतना मोहब्बत, इतने डिसिप्लिन से, इतने प्यार से आप अपने नबी को चाहते हैं, इतना आप जो है मोहसिन इंसानियत समझते हैं, फलां हैं, तो ठीक है, लोगों में तरगीब पैदा होती है कि इनके बारे में मालूमात कर लें पहले, ये क्यों इतनी मोहब्बत क्यों देते हो आप, और क्या वाकई उन्होंने इतने सारे काम, इतनी इस्लाहात लाई इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए, एक माशरे को बेहतर बनाने के लिए, तो रूहानी तौर पर भी और मादी तौर पर भी, क्योंकि मुसलमानों के लिए दीन और दुनिया अलग नहीं है। लोग समझते हैं कि दीन अलग है दुनिया अलग है, हम तो पूरा हमारा दीन ही दुनिया के अंदर भी है। तो ये हमको मॉडल पेश करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो खराफात माजी में हैदराबाद के अंदर जो मतलब जो किस्म की बेहुरमतियाँ की गई थी, उससे इज्तनाब के लिए एक पैगाम देना चाहिए कि भाई हैदराबाद के लोग भी बहुत ही डिसिप्लिन के साथ करते हैं। अब देखिए इंडोनेशिया में जकार्ता में एक बहुत बड़ा निकलता है, और ऐसा कि जिसमें औरतें भी पूरे हिजाब के अंदर, वो खासकर वाइट बुरखे बन के, बड़ा ऐसा दिखता है कि बस एक फरिश्तों की फौज जा रही है, बिल्कुल ऐसा तरीके से हल्के से दरूद पढ़ते हुए, और ऐसी गूंज, प्यारी गूंज, इसमें कोई जोर की आवाज़ नहीं, और आवाज़ देखिए हुजूर के नाम का एहतराम करते हुए आवाज़ खामोश रखी जाती है। इन्हें बड़ा वो दिखा मुझे, हालांकि ये लोग चीख भी सकते थे, आवाज़ भी लगा सकते थे, लेकिन हुजूर की जो आवाज़, उनका जब दरूद होता है तो वो पूरे आदाब के साथ होना चाहिए। अब ऐसा, इससे पहले कई फतवे भी जारी हुए, चीखम पुकारी, डीजे, तमाशे करना, तो ये मैं समझता हूँ कि मोहब्बत के नाम पे मोहब्बत नहीं है ये, बल्कि इस मोहब्बत का उल्टा होता है। तो मोहब्बत को मोहब्बत के ज़रिए कीजिए। मोहब्बत सुकून से, खामोशी से, इत्तेदाल से जो होती है वो देरपा होती है। देखिए वाजिद साहब, अब मैं चाहूँगा कि जो तेलंगाना में BC तबके के हवाले से 42% तहफ़्फ़ुज़ात, यानी गवर्नर ने भी अब जो है उसको मंजूर कर लिया है, तो एक बड़ी राहत कहा जा रहा है इसको कि तेलंगाना की जो कांग्रेस सरकार है उसके लिए। जी वाजिद साहब, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये किसने आपको बताया कि गवर्नर ने इस पर साइन कर दिए, मंजूरी के हवाले से? ये नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है ये, इसलिए कि 50% क्रॉसिंग जो होती है रिजर्वेशन की, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसेंट और मरकज़ी हुकूमत के कंसेंट से ही होती है जी। ये मैं इसकी तफसील ये बताना चाहता हूँ कि कामारेड्डी एक इलाका है, अभी खैर 15 सितंबर को वहाँ भी एक बहुत बड़ा, पीर के दिन शायद बहुत बड़ा जलसा, और राहुल गांधी को मदऊ किया गया, खैर आते नहीं आते वो अलग बात है, लेकिन बड़ा काम चल रहा है वहाँ। वो डिक्लेरेशन के तहत एक कास्ट सेंसस कराया गया, कास्ट सेंसस की बुनियाद पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जी, ये उन्वान दिया गया। तो खैर उसकी हिस्सेदारी के लिहाज से तो 42% जो है BC तबके को देने की बात की गई थी। इसके लिए पहले से ही असम्बली में गुज़िश्ता साल की बात है ये मंजूरी हुई, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, तब भी जो है मंजूरी नहीं हुई। फिर हालिया असम्बली केस में फिर एक और मरतबा जो है गवर्नर को पेश किया गया। तो देखिए अब ये गवर्नर इसके बारे में क्या फैसला करते हैं, क्या है, मेरी जहाँ तक है, क्योंकि मैं राजभवन भी चेक किया हूँ, राजभवन की तरफ से नोट्स आते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो है प्रेस नोट आते हैं। मेरी अभी तक भी, यानी मैं प्रोग्राम में आने से पहले तक भी ये कंसेंट नहीं मिला। अलबत्ता ये खबरें चलाई गई, हाँ। लेकिन इन खबरों में जब तक मैं ये गज़ट नोटिफिकेशन नहीं आता, गज़ट नोटिफिकेशन का मतलब ये होगा कि सरकारी तरफ से मुसद्दिक़ा बात हुई। तो देखिए अगर हो जाए तो माजिद साहब क्या नहीं होगा? नहीं अभी नहीं, देखिए फिल वक्त भारतीय सदर जमहूरिया के नहीं, तहत रहेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये किसी सूरत में BC को होने नहीं देगी। उसका ये बहाना है कि BC में मुसलमान भी है, इनको क्यों दिया जा रहा है, जी, हम उसको निकाल दीजिए, मुसलमानों को वो कर दीजिए, हम दे देंगे। जबकि आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना में हो, BC कैटेगरी में मुसलमानों को जो कुछ हिस्सा दिया जा रहा है, अभी तक जो 4% का जो हिस्सा दिया जा रहा है, वो अदालत के हुक्म के ताबे है। जी, इसकी फाइनल जजमेंट तो अदालत करेगी बाद में, लेकिन कहा कि जब तक हम इसका फाइनल व्यू नहीं लेते ये जारी रहना चाहिए।
اور ایک دوسری چیز جو ہوئی ہے، جو ریزرویشن کی، جو بی سی مسلمان کو بی سی کیٹیگری میں ڈالنے کی جو بات ہوئی ہے، جی اس کے لیے ایک کمیشن بٹھایا گیا تھا. جی ہاں وہ کمیشن کی بنیاد پر یہ کام ہوا ہے، اور ایک کمیشن نے پوری طریقے سے اس میں مسلمانوں میں جو پسماندگی کا جو معاملہ ہے اس کا بہت بڑا سروے کیا تھا. ایک جی بڑا کہانی ہے اس کی، یہ 2006-07 کی بات ہے جب متحدہ آندھرا پردیش تھا. تو یہ جو 42% کا جو معاملہ ہے، یہ بات چل رہی ہے، میڈیا میں چل رہی ہے، ایسا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن جب تک سرکار کی طرف سے گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں آتا تو میں یہ بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی تصدیق تو نہیں کرتا. میں ٹھیک جب بات چل رہی ہے، دیکھیے کئی چیزیں چلتے رہتی ہیں. اب تو ایسا ہو گیا کہ کئی وقت ایسا ہو رہا ہم خبر عام طور پر ہم کھوج کر کے خبریں نکالتے کرتے جو بھی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ہم یہ خبروں کی تردید بھی کرنی پڑ رہی ہے. ارے نہیں بھائی یہ نہیں ہوتا ہے، ارے بھائی یہ چل رہا نا، ارے بھائی چلاؤ، ہم کون ہوا رہا، ہماری طرف سے تو نہیں آئی نا، ہماری 4TV کی طرف سے یا ہماری طرف سے ہم اس کی جو ہے تصدیق ہونے کے بعد ہی دیں گے. ٹھیک ہے آئی تو ریفرنس کے طور پر لیے ہوں گے، لیکن جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے. کہ توثیق ہونا ضروری ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ گورنر صاحب بالکل بھائی صاحب، یعنی سارے مطلب یہ بات چلتی رہی، لیکن راج بھون کی جانب سے باضابطہ طور پر یہ ڈینائی کر دیا گیا ہے، اس بات کو مسترد کر دیا گیا ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی کلیئرنس یعنی BC کوٹا کے حوالے سے ہوا ہے، ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو ناظرین بہرحال یہ بات تھی جس کو جس طرح سے کیا جا رہا تھا وہ بات جو ہے عیاں ہو گئی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. میں نے جس طرح سے ابتدا میں یہ سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک جو ملک کی جمہوریت ہے اس کو چیلنج کرنے والی ہی بات ہے، کیونکہ عام لوگ تو یہی سوچیں گے کہ بھائی کس طرح کا یہ الزام کہیں، دعویٰ کہیں، ثبوت کہا جا رہا ہے. تو پھر ضرور اس حوالے سے ایک عام جو ووٹر ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، تو ضرور ہمارا یہ ہوگا کہ آخر جو الزام لگا رہے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں یا پھر ثبوت جس کو کہہ رہے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایکسیپٹ کیا جائے یا پھر اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کیا جائے، یا پھر اگر ایسی کوئی یعنی جھوٹا بہتان اور غلط بات لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت تر کارروائی کی ضرورت ہے. بھائی صاحب یہ کیا مطلب نعرہ لگ رہا ہے ملک بھر میں، ووٹ چور گدی چھوڑ، ووٹ چور گدی چھوڑ، ووٹ چور گدی چھوڑ، بار بار، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دھماکہ خیز ثبوت، اس کا میننگ کیا ہے بھائی صاحب؟ میننگ دیکھیے آپ کو بھی معلوم ہے، چونکہ آپ بھی اس میننگ کی ڈکشنری کو جانتے ہیں، انسائکلوپیڈیا کو جانتے ہیں، لیکن خیر آپ جس کرسی پر ہیں وہ کرسی کے بھی کچھ فرائض ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کے موقف کو. دراصل دیکھیے 2 دن پہلے وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن بھی ہوئے، جی اس میں بھی حالانکہ باوجود اکثریت کے اس میں بھی ووٹ چوری ہوئی، 14 یا 15 ووٹ چوری ہوئے. تو یہ جس کو ایک بار چوری کا مزہ لگ جاتا ہے وہ ایک نشہ ہو جاتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں. چوری کرتے کرتے اس حد تک ہو گیا کہ وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن میں بھی چوری کرا انہیں. کیسے چوری کرا، کیسے ہوا؟ دیکھیے 9 تاریخ کو جو ہے جس طریقے سے الیکشن ہوئے اس سے ایک دن دیکھیے بھائی صاحب میں آپ ڈسکلیمر دوں گا بڑے معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہر معاملے میں جس طرح آپ دیجئے. دیکھیے میرا فریضہ ہے، میں اپنی بات کروں گا، ہاں نہیں میں اپنی بات کے لیے جواب دہ ہوں، میں اپنی بات کے لیے ریسپانسبل ہوں. تو 8 تاریخ کو انہیں موک پولنگ اپوزیشن کی ہوئی، 314 315 ہے ان کو. جی اب یہی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے ان کا نام تو نہیں لوں گا میں، جو ووٹ میں حصہ نہ لیتے ہوئے بھی بی جے پی کی مدد کرے، جس میں ایک BRS تلنگانہ کی BRS بھی ہے، اور اڑیسہ کی بیجو جنتا دل بھی ہے، اور پنجاب کی اکالی بھی ہے. تو یہ تو خیر بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ NDA میں نہیں ہو کے بھی اس کو ووٹ دیے، جیسا کہ YS کانگریس وغیرہ اور ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے چلیے، جو کھل کے جو ہے، مگر جو ایسے لوگ ہیں جو کس طریقے سے ٹریپ میں آتے ہیں، اور ٹریپ کہ عوام کے مفاد کے لیے ہے. ضمیر فروشی، یعنی ضمیر فروشی ایک ایسا پروڈکٹ ہو گیا کہ پوری دنیا میں ہی ہے، ایسا نہیں ہے. خاص کر سیاستدان اس کا خرید اور فروخت بہت کرتے ہیں.
ज़मीर फरोशी का। तो ये ज़मीर फरोशी की दुकानें हैं इनके पास। तो इसकी वजह बताता हूँ मैं। जी 8 तारीख के दिन जो हुआ, फिर 9 तारीख के दिन जो वोटिंग हुई, ये नहीं, खैर मैं उधर भी आऊँगा। वोट चोरी का जो मामला है, आइटम बम जो हुआ, फिर एक दूसरा बम आने वाला, वो खैर क्या होगा नहीं मालूम हो। तो उसमें देखिए किस तरीके से कैसा कैसा, और ये पूरी तरीके से कुछ लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है हाँ कि भाई ठीक है, जब आपके पास, आपको मालूम है कि आपके पास 438 वोट आपके पक्के हैं, इनके पास 314 है पक्के हैं, यानी आप ये चीज़ दोनों भी कर लिया। इन्होंने भी एक ओरिएंटेशन रखा था पार्लियामेंट की एनेक्सी के अंदर, उसमें खुद प्राइम मिनिस्टर लास्ट सीट पे बैठे हुए थे। उनको मालूम है कि 430 या 438 हमको आने वाले हैं, ठीक है, इट्स ओके, यानी हम जीत रहे हैं, ये तो बिल्कुल हतमी, यानी वो था, समझिए कि कंक्लूजन था, लॉजिकल कंक्लूजन था कि एनडीए जीतने वाला है एकदम। लेकिन यहाँ जो लड़ाई थी, ये उसूलों की लड़ाई थी, और अपोजिशन में भी ये देखना था कि हम किस हद तक मुत्तहिद हैं, ये भी थी। ठीक है, अपोजिशन के कुछ लोग जो एनडीए में नहीं है, वो लोग कैसा उनका मौक़िफ़ रहा वो अलग सवाल है। तो ये होने के बाद ये किन किन लोगों को, और आप देखिए ऐसे लोगों को भी दिया जो अपोजिशन के साथ हैं, उनको भी फ़ोन आया, उनको भी फलां चीज़ की पेशकश की गई थी। ये नहीं, ये बताने के लिए कि हमने अपोजिशन को तोड़ दिया। और आज देखिए हमें और जी ताज्जुब हुआ कि आप तो चोरी तो करें, फिर उस पर ये कि देखो हम अपोजिशन के इतने लोग हमारे साथ हो गए, 14-15 वोट हमारे को एक्स्ट्रा आ गए, भाई ऐसे आ गए बिल्कुल। इसके लिए क्या हुआ, यानी देखो इनका, यानी चोरी करके भी उसके ऊपर इनकी सीना जोरी जो हो रही है। नहीं भाई साहब, फर्क भी तो बहुत बड़ा रहा ना, 400। ये नहीं, ये तो पहले से था। देखिए ये आज की तारीख नहीं है, ये जो है मॉक पोलिंग जो हुई, वहाँ के लोग अपने पे अपना तादाद कितनी है ये, मगर ये करे कि ज़मीर की आवाज़ पर आप वोट दीजिए, जमहूरियत के लिए वोट दीजिए। चूंकि ये लोग वोट चोर हैं, तो इन्होंने साबित कर दिया कि हाँ हम चोर हैं, वोट चोर हैं हम भी, ये तुम्हारे वोट भी चोरी करते कर दिए, क्या हुआ, क्या कर लेते कर लीजिए, ये सबूत दिया। अब रही बात जो वोट चोर के लिहाज से, जो दिल्ली में 7 अगस्त को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बेंगलुरु सेंट्रल के एक असेंबली हल्के के 1,250,000 वोट की जो चोरी का जो मामला हुआ, वो उसके बाद उससे पहले महाराष्ट्र, उसका हरियाणा, मध्य प्रदेश, किस तरीके से वोट चोरी हुए, ये मामले, इसकी पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पूरी इसकी कोई इसको गलत नहीं करार दिया, उसने खामोश इख्तियारी की। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला माजिद साहब, ये बोला आप भी तो कवर करें वो प्रेस हमने प्रोग्राम भी किया। हाँ, तो उसमें क्या बोले उन्होंने कि 1 हफ्ते के अंदर आप जो है या हलफनामा दाखिल कीजिए या फिर कौम से माफ़ी चाहिए, तो ये समझा जाएगा कि आप जो कह रहेंगे वो गलत है। ये नहीं कहा कि 1 लाख के वोट ये बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ हम केस बुक करेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इनको ही मालूम है कि इन्होंने चोरी की है, और ये चोरी के ज़रिए इक़्तिदार में आए हैं, ये बिल्कुल सही है। और यही वजह है कि दुनिया इनको क्या ट्रीट कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्रीट कर रहा है, चीन और रशिया की लॉबी इनको क्या ट्रीट कर रही है। हो सकता है कल कार्रवाई हो जाए माजिद साहब, ऐसा मत बोलिए। ये देखिए, हो सकता है कल कार्रवाई हो जाए, तब क्या बोलेंगे आप? कई की कार्रवाई हो जाए, हो जाएगी, हो सकता है। अब जब इतना टॉलरेट कर रहे थे अभी तक, अब हो सकता है जब ज्यादा पानी सर से जो है ऊपर जो है जाने लगे, देखिए तो हो सकता है कार्रवाई हो जाए। नहीं कर लो भाई, ठीक है, अरेस्ट करो। क्या बोलेंगे आप? राहुल गांधी को अरेस्ट करो, क्योंकि उन्होंने वही निकाल रहे हैं, एटम बम कहेगा निकाला उन्होंने, क्या उसकी तरदीद की उन्होंने? इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका एक रेफरेंस नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, उसका एक रेफरेंस नहीं दिया कि ये बिल्कुल गलत है। जो माधवपुर माधवपुर का जो इलाका है, जो बेंगलुरु सेंट्रल का असेंबली का सेगमेंट है, वहाँ उसके बारे में उन्होंने 1,250,000 वोटों की जो बिल्कुल जो है जिस तरीके से जो बात कही है, ये चोरी के वोट है, उसका उन्होंने कोई उसकी तरदीद नहीं की। ठीक है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही 80-90 मिनट तक हो सकता है बात नहीं की जाएगी, लेकिन काम किया जाएगा, और काम जब किया जाएगा तो सारा देश देख लेगा। अभी वक्त है बहुत भाई साहब, हो सकता है इलेक्शन से पहले तक भी कार्रवाई हो सकती है। चोरी होता है, चोरी होता है, नहीं अभी साबित नहीं हुआ है। चोरी से आप सरकार पे बैठे हुए हैं, चोरी की गद्दी है, इल्जामात ही कहलाएंगे जब तक वो अदालत में जो प्रूफ ना हो जाए। अवाम की अदालत में प्रूफ होने वाला है। अवाम की अदालत
عوام بھی جو ہے کورٹ سے رجوع ہوتی ہے نا بھائی صاحب، عوام کی عدالت تو وہ جب الیکشن ہوگا تب پتہ چلے اس گا. لیے جب راہل گاندھی جب انکشاف کیے جی ان سے کہا کہ بھائی آپ الیکشن کمیشن، ارے ان کہا کہ ڈاٹا تو اسی کا ہے، میں اسی کے ڈاٹا کو آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں، الیکشن کمیشن سے کیا بولنا ہے. اچھا اس کو عدالت میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں، یعنی عوام کی عدالت میں آیا ہوں، ان کو معلوم ہے ٹھیک ہے. عدالت میں کیا ہوں گا. ٹھیک ہے، 5 سال تک تاریخ پہ تاریخ عدالت سنیے، 5 سال تک تاریخ پہ تاریخ ہوتے رہے گی، تاریخ ہوگی جب تک دوسرا الیکشن آ جائے گا، جب تک اور چوری کے بجائے ڈاکہ ہو جائے گا. بہرحال یہ ایلیگیشنز ہی سمجھے جائیں گے جب تک کہ اس پر جو ہے کوئی قانونی طور پر اس ہاں کا جو ہے بالکل. کوئی معاملہ نہ ہو جائے. اب ہم نیپال کی طرف جائیں گے بھائی صاحب. ایلیگیشن کی بات ہو رہی نا، جی جب تک ثابت نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے عمر خالد پر کچھ ثابت ہوا کیوں 5 سال سے جیل میں کیوں ہے؟ بتا رہا ہوں، ان کے ساتھ 7-8 لوگ ہیں، کیا ان پہ کوئی چیز ایک بھی چیز جو پروسیکیوٹر کی ایک بھی چیز ثابت ہوئی؟ بنا ثابت کے کیوں آپ بولیں گے ثابت ہونا ہے تو کریں گے، بنا ثابت ہو کے بھی لوگ جیلوں میں ہیں نا، کیوں ہیں؟ انہیں تو خیر 7-8 لوگ ہیں. میرے پاس لوگوں نے جامعۃ العلماء کی طرف سے ایک لسٹ آئی تھی، اس میں تقریباً 400 سے زیادہ لوگوں کو بتایا گیا جو سالوں جیلوں میں ہیں اور ان پہ کوئی ابھی تک کوئی ان کا جو ہے ٹرائل ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے ماجد صاحب، اب ہم نیپال بعد میں جائیں گے، پہلے کشمیر کا رخ کریں گے کیونکہ عام آدمی پارٹی کے جو لیڈر ہیں سنجے سنگھ، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ جو الزام مطلب جو سخت ترین قوانین لگا دیے جا رہے ہیں، جیلوں میں بند کر دیا جا رہا ہے، بھائی لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن بگڑتی ہے تو اس کا اندازہ کیسے کریں گے؟ وہ پولیس ہی کرے گی نا. اب دیکھیں سنجے سنگھ گئے وہاں پر، سری نگر گئے، اب وہاں پر حساس نوعیت کی صورتحال ہوتی ہے. اب وہاں پر آپ جا رہے ہیں، پہلے ہی ڈوڈا میں جو ہے احتجاج ہو رہا ہے معراج ملک کی تائید میں، اور وہاں پر جو ہے سخت امتناعات بھی عائد کر دیے گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ خدمات بھی جو ہے متاثر ہے. اب یہ وہاں پر پہنچے، کیوں پہنچے ہیں بھائی؟ حالات اور خراب ہوں گے نا. جا کے آپ فاروق عبداللہ بھی وہاں پر گیٹ پر پہنچ جاتے ہیں، اب دونوں ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں بات کر کے؟ پہلے ہی حالات جو ہے وہاں پر درست نہیں ہے، جس کے لیے احتیاط برتی جا رہی ہے. نہیں کرنا چاہیے. پریس کانفرنس کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پریس کانفرنس کیا کریں گے پریس کانفرنس کر کے؟ ایک بات پوچھوں آپ سے، جی یہ دونوں انفلٹریٹرز ہے یا دونوں ٹیررسٹ ہے یا دونوں اینٹی نیشنل ہے؟ پہلے اس کے بارے میں بتائیے، دونوں کیا ہے، ان کا پروفائل کیا ہے پہلے؟ کیا گولی مار دی گئی؟ نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ گولی مار دی گئی؟ یہ دونوں پہ جو روکا ہے، ان کو نظر بند کر دیا، ان کو اندر آنے نہیں دیا بس. یہ دیکھیے کشمیر کو اور آسام کو پوری ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے یہاں، یہ تو دوسری بات ہو جا رہی ہے ہماری. نہیں اسی کا تو سلسلہ ہے. اب آپ دیکھیے، اب سوال یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ سنجے سنگھ کیوں گئے؟ نہیں جانا چاہیے. سنیے، میلاد کے موقع پر 6 سپٹمبر کو درگاہ حضرت بل میں جو تختی لگائی گئی تھی، وہ تختی پر لوگوں نے احتجاج کیا. اس احتجاج میں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. ان کے بارے میں نہیں، آپ میری بات سنیے، میری بات سنیے. آپ تو اس دن کور کرے کتنے لوگ سینکڑوں لوگ، ان کو جو ہے ان کے خلاف کیا کیس ہوا. نامعلوم لوگوں پہ پہلے تو ہوا، بعد میں پھر بات آئی کہ 30 لوگوں کو اتنے لوگ. جناب بات تو سنیے. اب اس کو کس طریقے سے ڈائیورٹ کرنا ہے؟ چلو وہاں جو ہے ایک عوامی ایشو کے اوپر رکن اسمبلی نے کچھ بات کہی، ٹھیک ہے، طلق کرامی کا قانون ہے، ٹھیک ہے، طلق کرامی کی آفیسر کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ کیس بک کیجئے، اس کو جیل ڈالیے، اس کی سزا دیجئے، جو بھی کرنا کیجئے. لیکن پی ایس اے کیسا لگتا؟ پی ایس اے یعنی ٹیررسٹ کے خلاف، خود جو ہے اینٹی نیشنل جو ہوتا ہے، جو ملک کے خلاف جنگ کرتا ہے، اس کے خلاف لگتا ہے. کیا اس نے ملک کے خلاف جنگ کی؟ ایک برزوانی، ٹھیک ہے، برزوانی کو مانتا ہوں میں، برزوانی ایک لیڈر کے، اب کتنی پارلیمنٹ کے اندر برزوانی ہوئی نا، کیا کیس لگا، پی ایس اے لگا اس کے اوپر، اس کو تو پروموشن دیا راجستھان بھیجا کے. یعنی خود پی ایم کے سامنے برزبانی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے جہاں قانون بنتے ہیں. وہ تو اتنی تو برزبانی نہیں کہا نا انہیں. ملک جو ہے معراج ملک جو ہے اتنی برزبانی تو نہیں کرے انہوں. آفیسر کو جس طریقے سے بولے، سخت لفظوں میں بولے، ٹھیک ہے اہانت ہوئی آفیسر کی، بالکل ہوئی، کیس بک کیجئے. اور وہ آفیسر کو کام میں مداخلت کرنے کا جو قانون ہوتا ہے یا اس کے ساتھ جو بدتمیزی کرنے کا قانون ہوتا ہے، وہ برابر کارروائی کیجئے. پی ایس اے کیسا لگتا؟ پی ایس اے انتہائی خطرناک قسم کے جو دہشت گرد ہیں، جو ملک کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، ان کے خلاف لڑتا ہے. یہ تو ایک منتخب نمائندہ ہے، اور منتخب نمائندے کے لیے ایک رکن پارلیمنٹ، ایک ذمہ دار رکن پارلیمنٹ، وہ آتا ہے ملاقات کے لیے، اس کو گیسٹ ہاؤس میں بند کر دیا جاتا ہے، پریس کانفرنس نہیں کر سکتے ہیں. اور ایک شخص جو کئی مرتبہ چیف منسٹر رہا،
کئی مرتبہ، ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ رہا، اور اس کا بڑا خط ہے، یعنی سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں، جی وہ جب آتا ہے تو بالکل گیٹ بند رکھتی ہے اس کے اوپر. یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ پوری طریقے سے کشمیر اور آسام کو جو مڈل ایسٹ مت بنائیے، یہ بہت خطرناک حالت ہے. مطلب یہ تو بہت زیادہ بیونڈ دی سین بات ہو جائے گی. بہرحال میں جو ہے نہیں، ہم میں آپ سے غزہ اس کا نام حوالے نہیں سے لیا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں غزہ کا نام نہیں لیا. ہم اتفاق نہیں کرتے. آپ کی جو بات ہے، آپ کے خیالات ہیں، آپ کا جو ہے آبزرویشن ہے. بہرحال میں نیپال کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا. نیپال میں چلیں. نیپال میں تو کھل کے بات کر سکتے ہیں، مگر یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نیپال کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ نیپال میں جو کچھ چل رہا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ مطلب کس طرح سے وہاں پر کرپشن کے حوالے سے لوگ جو ہے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا تھا، ہم نے سری لنکا میں بھی دیکھا، اور ہم نے یہاں پر بھی دیکھا، اور بڑا شدید نوعیت کا. مطلب جو وزراء تھے ان کو جو ہے دوڑا کر ان کی ماب لنچنگ کی گئی، ڈیتھس بھی ہوئی، اور وزیر اعظم کو جو ہے عہدہ چھوڑنا پڑا. آج ایک جی بڑے انگریزی اخبار میں ایک کارٹون دیا گیا، جی جی ہنگامہ ہو رہا اور لوگوں کے پاس جو ہے کٹ آؤٹس ہے ناروں کے، ہوں ہوں روٹی، کپڑا اور انٹرنیٹ. ہوں انہیں جو ہو رہا ہے، ہوں روٹی مل جائے گی، کپڑا ہو جائے گا، اب انٹرنیٹ کی ضرورت ہے ہمارے کو، یہ ہونی چاہیے. تو خیر ایک طنز ہے اس پہ اور کچھ نہیں ہے. جی رہی بات 2 سال سے آپ اس کا احاطہ کیجیے. دیکھیے یہ چنگاری اچانک نہیں ہوتی. بنگلہ دیش میں گزشتہ سال مارچ میں جی بڑا انقلاب مطلب ہوا کیا؟ وہ جب کی بات تھی، وہ مارچ کی بات تھی نہیں. گزشتہ 4-5 سال پہلے سے ایک لاوا پکڑا. اس کے لیے ایک چھوٹی سی چنگاری کسی بھی بہانے سے ہو سکتی ہے. نیپال میں جو چنگاری لگی وہ ایپس کے اوپر پابندی سے متعلق لگی، لیکن اس کی داستان 2 سال پہلے سے شروع ہو چکی، اور اس میں پوری طریقے سے بیرونی تنظیمیں، بیرونی ہاتھ، بہت کچھ لگا ہے اس کے اندر. ایسا نہیں ہے، کافی گراؤنڈ ورک ہوا ہے. اور اس گراؤنڈ ورک کو آپ نیپالی یوٹیوبرس، اب تو خیر وہ پابندی بھی لگی ہے لوگوں کے اوپر، اب تو بہت خاموش ہے، مگر جس دن یہ 2 واقعات ہوئے، جب پارلیمنٹ جلا، ان کا پی ایم کے گھر پہ حملہ ہوا، پی ایم بھاگ گئے، پھر ان کی بیگم صاحب جل گئیں، انتقال ہو گیا اس کا، یہ لنچنگ جیسا آپ کہہ رہے تھے، جی اسی وقت سے اس کے بعد سے رابطہ نہیں ہو پایا. بتانا یہ مقصد ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. جی سابق وزیر اعظم کی اہلیہ. جی ہاں وہی، اب تو وزیر اعظم ہے بھی نہیں کوئی بھی. نہیں ہاں جی، یہ وزیر اعظم نے اس سے بھی پہلے جو وزیر اعظم تھا. جی تو یہ بتانا مقصد ہے جی کہ یہاں جو حالات ہیں وہ ایک عرصے سے ایک تلاطم کا شکار تھے. جی کچھ لوگ رینیسانس کی بات کر رہے تھے، دوبارہ نشاط ثانیہ، پھر سے وہ ایک کنگڈم بن جائے، شاہی حکومت ہو جائے، پھر سے اب جو دستور تبدیل ہوا پھر سے وہ دستور واپس ہو جائے، وہ پرانا دستور آ جائے. جی تو خیر بہت سی باتیں ہوئی. اور دوسرا، اب دیکھیے ماوی جو انفلوئنس ہوتا ہے، ماوی انفلوئنس، سناتن انفلوئنس، آپ یہ اس کی اسٹڈی کیجئے تو یہ 2 انفلوئنسوں کا ٹکراؤ بھی ہے اس کے اندر. ماوی انفلوئنس چین کی طرف راغب کرتا ہے، اور جو سناتن کا، یہ لفظ نہیں کرنا چاہیے لیکن لوگ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کا جو انفلوئنس ہے، یہ انفلوئنس سے ٹکراؤ ہوا، اور اس کی بڑی محنت کی گئی. خاص کر یہاں ہندوستان سے جو تنظیمیں تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی اس کے اندر کہ لوگوں میں کس طریقے سے رینیسانس کی طرف واپس آنا چاہیے، چونکہ ہندوستان پوری طریقے سے اس رینیسانس کی طرف واپس آ چکا ہے. جی فلاں طبقے کو دوسرا شہری، اس کو ہر چیز سے جو ہے اس کے لیے انصاف کے پیمانے الگ، یہ چیزیں ایک دوہری سٹیزن یہ الگ. تو اس سے وہی انسپائریشن ہوا. اب دیکھیے ایک انسپائریشن دوسرا انسپائریشن کرتا ہے. بنگلہ دیش کا معاملہ کچھ اور نیت کا تھا، یہ نیت کچھ اور تھا، سری لنکا کچھ اور تھا، مالدیپ کچھ اور تھا. ٹھیک ہے، پاکستان ہندوستان کی باری ہے، وہ بھی پتہ نہیں کس نوعیت کس فلیش پوائنٹ کے اوپر یہ بات ہو سکتی ہے. مگر یہ بتانا مقصد ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے، جب پیمانہ جھلک جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہی بات ہے کہ پہلی مرتبہ یہ دیکھیے جب شاہی ختم ہوئی اس وقت بھی فوج کا اتنا رول نہیں تھا. آپ اس کی اسٹڈی کیجئے، جب شاہی کیسے ختم ہوئی، وہ ان کا گھریلو جھگڑا تھا، فائرنگ ہوئی، یہ ہوئی، اس کے بعد سے لوگ بولے کہ نہیں یہ شاہی کو پوری ختم ہی کر کے ایک عوامی حکومت ہو. پھر ایک دستور اسمبلی بیٹھی، دستور جیسا ہمارے پاس بیٹھی تھی، کانسٹیٹیوشن اسمبلی، دستور منظور ہوا، پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے،
اور وہاں عدم استحکام کا شکار اس لیے ہوا ابھی تک بھی، جب سے نیا دستور بنا. یہاں دو لابیاں جو کہہ رہا ہوں کہ ایک ماؤسٹ لابی جو چین کے موافق لابی رہتی، ایک سناتنی لابی جو ہندوستان کے موافق لابی رہتی. ان دونوں کا وہاں ٹکراؤ رہا. یہ بتا رہا ہوں میں، اس ٹکراؤ کی وجہ سے کئی وہاں. اور ایک بات ہے، کرپشن بالکل صحیح بات ہے. کرپشن ہائی لیول پر، بے روزگاری ہائی لیول پر، اور اس طریقے سے ایک ایلائٹ اور کامن مین ماسس، بہت زیادہ فرق. یہ دوریاں بہت بڑھتی گئی. اور جہاں بھی ہو، اب آپ دیکھیے ہمارے پاس بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ایلائٹ طبقہ تو اتنا زیادہ اونچا ہو گیا کہ اس کی دولت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اور دوسرا جو طبقہ ہے لوور اتنا نیچا ہو گیا کہ وہ بہت تعداد میں ہو گیا. تو یہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں نا تو کلاس وار شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قانون میں دیکھیے اب یہ دنیا تو جس طرح سے مائی صاحب نے کہا کہ یہ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، لیکن اب دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ مدیشی ہیں اور وہیں کے لوگ اور وہ پہاڑی ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ مدیشی جو ہیں اس میں کون لوگ ہیں اور ان کو کس کی مدد ہے، وہ ماجد صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بات نظر آ رہی. اور پھر جو پہاڑی ہیں وہ کس سے قربت رکھتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں. واقعی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال ہم تو یہی جو ہے نیک تمنا کریں گے، اور جو ہے ہماری یہی ہوگی کہ بیسٹ وشز کے جو ہے وہاں پر امن قائم ہو. یہ صورتحال ہے کیونکہ پڑوس میں اگر کوئی عدم استحکامی رہتی ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہے دوسرے ملک پر بھی، جو پڑوسی ہے اس پر بھی ہوتے ہیں. بھائی صاحب آخری سوال غزہ کے حوالے سے. اب غزہ کا معاملہ تو غزہ تک نہیں رہا، اب جو ہے جس طرح سے اسرائیل اب تو سارے مڈل ایسٹ کو جو ہے چیلنج کر رہا ہے اور دھمکی دے رہا ہے. اب بہرحال عرب ممالک اور پھر بن سلمان صاحب بھی جو ہے پہنچنے والے ہیں، اور ویسے دیگر جو ہے پہنچ چکے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو اجلاس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی بالکل مناسب نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ؟ 5 منٹ ہے مائی صاحب ہمارے پاس. میں وہ لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جی، لیکن ایک تصور آتا ہے میرے کو ان کے بارے میں. یہ جو اجلاس ہوگا، یہ اجلاس سخت الفاظ ہوں گے، وہ بھی اس کی ڈرافٹنگ واشنگٹن سے ہوگی، وارننگ دی جائیں گی، فلاں ہو جائیں گی. یہ زنخوں کی انجمن ہے. میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ان کے لیے. ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ 2023 اکتوبر میں ہی یہ کام کرتے، اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیے اتنی بربریت ہو رہی ہے. ایک عرب ملک سے اتنا پیار کہ بھائی ایسا ہو گیا، سب پرسہ دینے آ رہے ہیں دوحہ کو. یمن میں اتنا حملہ ہو رہا، کوئی آواز اٹھایا اس کے لیے؟ یمن کے لوگ عرب نہیں ہیں، فلسطین کے لوگ عرب نہیں ہیں. اور یہ سب چنٹوس، اردگان، یہ تمہارا پاکستان، انہیں یہ سب جی شہباز شریف تو پہنچ گئے. ہاں وہ پہنچتے بھائی، چونکہ امداد لینا رہتا نا. امریکہ لے رہا امداد تو ہم کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ ہم تو ان کے ساتھ کٹھورا بھی تو رہتا نا. وہ دیکھیے نا، جب پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک کٹھورا رہتا، کشکول کہتے ہیں. دیکھیے اب تو خیر فقیروں کے پاس نہیں دکھ رہا. مجھے بچپن میں یاد آتا ہے ایک کالا قسم کا ایک کشکول ہوتا تھا. اب دیکھیے اب ڈیجیٹل QR کا دور ہے. ہاں تو جیب میں رہے گا وہ. کشکول جو ہے ڈیجیٹل ہو گیا. ٹھیک ہے چلیے. تو یہ کیا کر سکتے؟ ان کی بساط کیا ہے؟ یہ زنخے ہیں یہ لوگ. ان لوگ کچھ نہیں کر سکتے. بلکہ آپ دیکھیے ابھی تک تو یہ یعنی پورے مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ دوحہ میں. جی، اور آپ دیکھیے جب ایران نے علامتی طور پر جب اس اڈے پر نشان لگایا، کیسی چیخ پکار ہوئی تھی آپ کی. جی، اپنے بھائی کو ڈرانے کو آتا ہے، ڈرائیے، دشمن کو جلائیے. کیسا ہوتا ہے؟ تم اب سوائے بیان بازی کے کچھ نہیں کر سکتے. تمہاری ہمت ہی نہیں ہے. تمہارا سیسی ہو یا شاہ عبداللہ ہو یا پھر اردوغان صاحب ہوں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. چونکہ آپ کا جو مذمتی بیان بھی ہوگا نا، وہ واشنگٹن میں ڈرافٹ ہو کے اس کو بھیجائیں گے، آپ تصدیق کریں گے. سخت بیان ہوگا. ان کو کرمنل فلاں ہوں گے. ارے کتنے اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے. یہ ظالم جو ہے، جو جینوسائڈ کر رہا، نسل کشی کر رہا، اس کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ دونوں کورٹوں سے اس کے اریسٹ وارنٹ ہے. اور اس کا استقبال وائٹ ہاؤس کرتا ہے. تو اصل کرپٹ آپ کا جو آقا ہے نا، وہ ہے جس کی 10,000 فوج لے کے آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے یہ طیارے جو 15 طیارے جو مزائل سے لے کر جو ڈرا کرے ہیں، سعودی عرب کی فضائی پٹی سے ہوتے ہوئے گئے. دیکھیے آپ. تو جب کچھ نہیں ہوا، بن سلمان کو کچھ معلوم نہیں تھا، معلوم ہی نہیں کرے. اور پوری خطر کی سیکورٹی کی ذمہ داری امریکن کے اوپر ہے. کیا بول رہے ہیں؟ اور آپ دیکھیے، ارے 3 مہینے پہلے سارا مطلب ڈرامہ ہو رہا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ 3 مہینے پہلے جو ہے
نہیں سب پتا تھا جب ڈونلڈ یہ ٹرمپ نشانہ بنا رہے ہیں، سب کو سنیں، پتا تھا سب کیا؟ کو بالکل پتا تھا نا، یہ ڈرامہ چل رہا ہے نہیں دیکھیے پورا طریقے سے دیکھیے، بھائی صاحب، ایسا کیسے ہو سکتا 3 مہینے پہلے ان کو طیارہ تحفے میں دیا گیا، جی وہ بھی 15,000 کروڑ کا، یعنی کتنی بڑی رقم ہے، انڈیا کے کنورٹ ہوئی تو جو ریال جو کنورٹ ہوتے ہیں اس کی جو ہے اتنا ڈیلکس، اس کی اسپیسیفک بھی دیے، آپ اس دن جی ہاں پروگرام کرے تھے اپن، جی ہاں کیا تھا، جی ہاں بالکل انہیں انڈیا کے 15,000 کروڑ کا طیارہ تحفے میں دیے اس کو، اس میں یہ سسٹم ہے، اس میں یہ ہے، فلاں ہے، ہم تو مودی کے 8,000 8,500 کے طیارے کی بات کر رہے تھے، ارے اس سے ڈبل ہے بھائی یہ تو، یعنی مہمان آیا تو اس کو گفٹ دیا آپ، اور اس نے تمہارے ساتھ غداری کی، اور تم اس کے ساتھ کر رہے نہیں فلاں ہے یہ ہے، اور وہ کیا بولتا پہلے ہی، ارے اچھا نہیں ہوا، بالکل اچھا نہیں ہوا، اس لیے کہا وہ مرتے تو اچھا تھا، وہ لوگ شہید ہوتے تو وہ اچھا تھا، یہ پوری طریقے سے اس کو کنسرن میں پھر کہا کہ نہیں ہم نے اطلاع بھی دی کہتے، دیکھیے مختلف باتیں آ رہی ہیں یہ نہیں ترجمان کہہ رہا بھائی، وہ بریفنگ میں دیکھا میں ہاں وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں، نہیں وی آلریڈی انفارم گلف اسٹیٹ بلکہ بتا رہا، یعنی ہم نے وہ خلیجی ریاست کو بول دیا تھا ایسا ہو رہا ہے تو تمہارے ہاتھ میں تھا وہ، یعنی یہ بڑا نا وہ زیادہ کہ اسرائیل کر رہا ہے اور ہمارا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، امریکہ کا کوئی انوالومنٹ نہیں، عرب حکمران ہو، عرب قوم نہیں، عرب حکمران ہو یا OIC کے حکمرانہ ہو، یہ پوری جو ہے زنخوں کی انجمن ہے، یہ ان سے کچھ ہونے کا نہیں ہے، یہ قوم کو جو ہے پوری طریقے سے نیچے کر دکھائیں گے، ان سے آپ ذرے بھی توقع مت رکھیے، اس میں ایک اپنے آپ کو جو ہے نیوکلیر پاور بول کے ہمارے کو ڈھاک ڈالتا وہ باجے والا، اس کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ تم لوگ زنخے ہیں رے بھائی، تم لوگ کچھ کر نہیں سکتے، اور کیا کریں گے تم لوگ، اب آپ دیکھیے میں آج دیکھ رہا تھا، میں ہمارے ساتھی سے بات کر کے جو گلف کی رپورٹنگ کرتے ہیں، جی بھائی صاحب 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس جی، کہ اگر یہ لڑائی بھی ہوئی تو وہ پاکستان سے، قزاقستان سے، ادھر سے کرائے کے ٹٹوں کے ذریعے لڑاتے، خود سلامی کے لیے اپنے لوگوں کو رکھتے وہ وائٹ کپڑے لگا کے جو ہے، تو یہ ان کے پاس جو ہے کوئی دمخم نہیں، بلکہ یہ واشنگٹن کے غلام ہیں، یہ لوگ کچھ کرنے والے نہیں۔ بہرحال ہم پھر بھی امید رکھیں گے کہ جو کچھ بھی اجلاس دوحہ میں ہوگا تو اس سے بہت زبردست جو ہے کوئی نہ کوئی بات آئے گی سامنے، دیکھیے جواب دینا چاہیے تھا اس کو، یہ اور اپنی امریکہ کا اڈا نکال بھاگ دینا چاہیے تھا، یہاں سے نکل بول کے، ٹھیک ہے بھائی صاحب، پتہ نہیں اس کے لیے کتنے برس لگیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔